planning is not bad, but planning without God is not good. अगर आप खुदा को मौका देंगे तो आपको मालूम होगा कि आपसे ज्यादा आपके बारे में आपका खुदा सोचता है. We are not certain about our future, but God is for sure our future. तो सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस अपने कामों में शामिल कर लिया करें. अगर खुदावंद की मर्जी हुई, अगर खुदावंद ने चाहा. सो याकूब के इस खत के अंदर उसके चौथे बाब की 13वीं आयत से 17वीं आयत के अंदर लिखा है. मैं यूनानी मतन की रोशनी में इसका तर्जमा आपके सामने रखूंगा कि असल में इस पैसेज के अंदर लिखा क्या है. हमारे पास उर्दू में जो हेडिंग है इस पैसेज की कि शेखी के खिलाफ, हर किस्म की शेखी के खिलाफ तंबी की गई है. और यह पैसेज हमें क्या बताता है? आगे नून होए लेगोंटेस कि तुम जो ये कहते हो, आगे नून का वैसे मतलब होता है कम, नाउ, तुम जो ये कहते हो, सिमिरॉन है आयरॉन के या आज या कल पोएरियुसो में था इस टिंडे टीन पॉलिन कि मैं जाऊंगा, आई विल गो. प्रोस्यू पोरियुसो में था कि मैं जाऊंगा. तुम जो ये कहते हो कि मैं जाऊंगा इस टिंडे टीन पॉलिन के फला जगह पर, फला शहर में पॉलिन. और फिर क्या लिखा है? काए पोइसोमेन एक्के, और फिर मैं वहां पर रहूंगा. यहां पर जहां पर मैं जाऊंगा वहां पर मैं कुछ करूंगा. आई विल डू एक्के देयर, मैं क्या करूंगा वहां पर? हाँ मैं जाऊंगा और इन आउट ऑन, और मैं वहां पर साल भर रहूंगा. यानी आप वहां पर किसी जगह पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं उस जगह पर जाकर एक साल पूरा कुछ करूंगा. तो प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है. आप साल भर की प्लानिंग कर रहे हैं, आप सालों पर मबनी प्लानिंग भी करें तो प्लानिंग बुरी बात नहीं है. लेकिन आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं काए एम्पोरियोसो मैं था और फिर मैं वहां पर बिजनेस करूंगा. आई विल डू ट्रेड देयर, मैं वहां पर फलां शहर में जाऊंगा और मैं वहां पर जाकर कारोबार करूंगा, तिजारत करूंगा, सौदागरी करूंगा. एपोरियोसो में था, मैं वहां पर सौदागरी करूंगा, ट्रेड करूंगा. काए कार्डिसोमैन, काए कार्डिसोमैन का मतलब है कि फिर मैं वहां से नफा कमाऊंगा. आई विल गेन प्रॉफिट. और तिजारत का मकसद ही ये होता है कि हम नफा कमाना चाहते हैं. और आगे लिखा है हुटेनेस उक एपिस्टास थे, और तू जो कोई भी है ये भी नहीं जानता. उक एपिस्टास थे, तू ये भी नहीं जानता क्या? टोटिस होरियन पोइया, कि कल क्या हो जाएगा. तुझे इस बात की तो खबर ही नहीं है, तू ये बात तो जानता ही नहीं है. हे जोई हुमान, तेरी जिंदगी है क्या? चीज क्या है? हे जोई हुमान, तुम्हारी जिंदगी या हिमेस या हमारी जिंदगी असल में चीज ही क्या है? आगे लिखा है आत्मिस गारेस्टे, ये है क्या? सिर्फ आत्मिस वेपर, सिर्फ बोकारात. इतना बड़ा प्लान, साल भर का प्लान. और जिंदगी की हकीकत क्या है? जिंदगी की हकीकत है आत्मिस, यानी सिर्फ बोखारात. जो आगे लिखा है कि बोखारात कौन से? हे प्रोस ओलीगॉन फाइनो मैंने, के जो अभी नजर आए फौरा, वाइल, थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए ये बुखारात होते हैं, अभी नजर आते हैं. और एपिटा काए अफेंटिजोमिने, और अभी गायब भी हो जाते हैं.
تھوڑی دیر کے لیے نظر آتے ہیں اور پھر فوراً غائب ہو جاتے ہیں. پلاننگ ہماری زندگی کی سال بھر کی ہے اور زندگی کی حقیقت بخارات کی طرح کی ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے نظر آتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو جاتے ہیں. انٹی ٹو لیگن who mass instead of this, یہ کہنے کے بجائے انٹی ٹو لیگن تمہیں کہنا کیا چاہیے؟ کہنا یہ چاہیے ایان if, اگر, how curious تھیلے سے کہ اگر خدا نے چاہا, اگر خدا کی مرضی ہوئی, کائے زے سومن میں زندہ بھی رہوں گا. اگر خدا کی مرضی ہوئی so I will live, میں زندہ بھی رہوں گا. کائے پویسومن, اور پھر میں کام بھی کروں گا, بزنس بھی کروں گا, ٹریڈ بھی کروں گا, کاروبار سوداگری بھی کروں گا. ٹو ٹو اے ایکینو, میں یہ یا وہ, یعنی جو بھی جس بھی قسم کا کاروبار ہے, آپ یہ کہنے کی بجائے کہ میں کاروبار کروں گا, آپ یہ کہیں اگر خدا نے چاہا تو میں کاروبار کروں گا. اصل میں بتانے کا یہ مقصد ہے. اور نونڈے کاؤخاس سے ان تائز زونیاس کہ اب تم اپنی ایروگنس, جو آپ کا فخر ہے نا, آپ کا غرور, گھمنڈ, آپ اس پر کاؤخاس سے بہت زیادہ شیخی مارتے ہو. اپنی ایروگنسی کے اندر, اپنے غرور کے اندر آپ بہت بوسٹ, بڑی شیخی مارتے ہو. اور پاسا کاؤ خیسیس توئی آؤٹے پونیرا ایسٹین, اس قسم کی ہر قسم کی شیخی, اس قسم کا ہر قسم کا غرور اور فخر, کس قسم کا, تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کس قسم کا فخر اور غرور لکھا ہے. یہ پونیرا ایسٹین, یہ اس قسم کا ہر قسم کا فخر برا ہے. پونیرا ایول. اور ایڈوٹی اون کالون پوئین, اور جو کوئی جانتا ہے کیا کرنا, کالون گڈنس, نیکی, بھلائی. اگر کوئی پوئین ٹو ڈو, اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے, اور کائے میں پوئیونٹی, اور نہیں کرتا, اچھا کام کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا. یہ پنچ ہے, آخری پنچ ہے یہ جو یعقوب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا, ہمارٹیا آؤٹو ایسٹین, تو ہمارٹیا یعنی گناہ ہے اس کے لیے جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا. یہ بات اس کے لیے گناہ ہے. اب اس سارے پیسج کے اندر جو ہم نے اس کے گریک متن کی روشنی میں ترجمہ پڑھا ہے, سنا ہے, اس کے اندر ایک ایسے کاروباری شخص کی تصویر دکھائی گئی ہے جو بزنس تو کرنا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, لیکن خدا کو نظر انداز کر کے اپنے کام کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے, شیخی بھگارتا ہے, غرور اور گھمنڈ نظر آتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. جو خدا کی مرضی ہے ہی اگنورس, وہ اس خدا کی مرضی کو اگنور کرتا ہے. انسٹیڈ آف سیئنگ کہ تیری مرضی پوری ہو, وہ کہتا ہے ناٹ دا گاڈز ول بٹ مائن, کہ میری مرضی پوری ہو. اس کو خدا کی ضرورت شاید نہیں ہے. تو یہاں پر یعقوب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنے کے سبب سے ہمارے اندر حلیمی پیدا ہوتی ہے اور ہر قسم کے غرور کی بیخکنی ہوتی ہے. کہ خدا پر بھروسہ کرنے سے ہمارے اندر ہر قسم کا جو غرور ہے اس کی بیخکنی ہوتی ہے, یعنی اس کا کلا کما ہوتا ہے. We eradicate
اپنے بزنس میں، اپنی انکم میں، اپنے کام میں، کاروبار میں اگر ہم خدا کو لیتے ہیں، خدا کو موقع دیتے ہیں کہ وہ انٹروین کرے، تو اس سے ہمارے اندر حلیمی پیدا ہوتی ہے، ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے اندر جو گھمنڈ ہے، غرور ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یعقوب کہتا ہے کہ وہ ان کو تنبیہ کرتا ہے جو شیخی باز ہے، اور بتاتا کیا ہے آیت کے اندر، یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر 3 یونانی زبان کے اندر جو وربز استعمال ہوئے ہیں، پوریوسو میں تھا یعنی میں جاؤں گا، پوئیسو مین اور میں پھر کچھ کروں گا، کاروبار کروں گا، ٹریڈ کروں گا، بزنس کروں گا، اور کرڈیسو مین تو پھر میں پروفٹ گین کروں گا، فائدہ لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میں کے اندر ہی گھوم رہا ہے، میں جاؤں گا، میں کاروبار کروں گا، میں رہوں گا، میں منافع کماؤں گا، میں فلاں جگہ پر جاؤں گا۔ تو یہ جو میں سرکلڈ لائف ہے نا، کہ اپنی میں کے گرد، ایگو کے گرد، اپنی انا، اپنی ذات یعنی سیلف سینٹرڈ لائف، اس سے ہمارے اندر کا گھمنڈ جھلکتا ہے۔ تو خدا کا کلام اور یعقوب اس خط کے اندر سیلف سینٹرڈ نہیں بلکہ گاڈ سینٹرڈ لائف کی بات کرتا ہے کہ اپنے کاموں میں اپنے خدا کو شامل کیا کرے۔ اور وہ یہاں پر لکھا ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اچھا پلاننگ سال کی ہے۔ اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو پلاننگ ہے، پلاننگ از ناٹ بیڈ۔ کسی بھی قسم کی آپ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسٹریٹجیز کو چارٹ آؤٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کی حکمت عملی بناتے ہیں، پلاننگ از ناٹ بیڈ، بٹ پلاننگ وداؤٹ گاڈ از ناٹ گڈ۔ پلاننگ از ناٹ بیڈ لیکن وداؤٹ گاڈ اٹ از ناٹ گڈ۔ ہم منصوبے بنائے لیکن خدا کی مرضی کو شامل کریں۔ اور یہاں پر یعقوب کہتا ہے کہ آپ نفع بھی کمانا چاہ رہے ہو، کاروبار کرنا چاہ رہے ہو، فلاں جگہ پر ہجرت بھی کرنا چاہ رہے ہو، موو بھی کرنا چاہ رہے ہو، مائگریشن کا بھی سوچ لیا ہے، کسی جگہ پر رہنے کا بھی سوچ لیا ہے، کسی جگہ پر اپنا بزنس جو ہے وہ بھی بلڈ اپ کرنے کا سوچ لیا ہے، لیکن یہ سارے کام تو آپ کر رہے ہو، ویئر از یور گاڈ؟ یہ ایک ایسا کاروباری شخص ہے جو گاڈ لیس نظر آتا ہے، یعنی جسے خدا کی ضرورت نہیں ہے، لائک اے تھیسٹ جو خدا کی ایٹرنل ایگزسٹنگ بینگ کو ڈینائی کرتا ہے، اس کے نزدیک گویا خدا ہے ہی نہیں، خدا کے وجود کا منکر ہے، اس کو خدا کی گویا اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی انکم میں، اپنے روپے پیسے میں خدا کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے ہم فکر کرتے ہیں کل کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے، کتنی فکر ہے ہمیں۔ تو اگر گاڈ سینٹرڈ لائف ہو تو خدا کو ہماری فکر ہے۔ اگر آسمان پر اڑنے والے پرندے، چڑیاں، ان کی خدا فکر کرتا ہے تو تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے زیادہ ہے۔ یسوع مسیح نے تو فرمایا کہ آپ اپنے بارے میں ہی سوچتے ہو، اگر آپ خدا کو موقع دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سے زیادہ آپ کے بارے میں آپ کا خدا سوچتا ہے، آپ کی فکر کرنے والا آپ کا خدا ہے۔ ہم فکر کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر ایک گھڑی کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور خدا چاہے تو عمر کے 15 سال بڑھ جاتے ہیں۔ سو آل نوئنگ گاڈ، اومنیسینٹ، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ گاڈ، خدا جو سب کچھ جانتا ہے، علیم کل ہے، طاقتور، قادر مطلق خدا، ہر وقت ہر جگہ پر موجود رہنے والا خدا ہے۔ اس کو کیوں نہیں انٹروین کرنے دیتے؟ اس کو موقع دیں۔
اس لیے رسول ہمیں تنبیہ کرتا ہے، یعقوب تنبیہ کرتا ہے کہ بھائی دھیان کرو، آپ جو منہ سے الفاظ نکالتے ہو جملوں کی درستی فرما لیجئے، جملوں کو درست کر لیجئے. اور وہ ہمیں بتاتا ہے آگے چل کر کہ کس طرح سے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے کہ جس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خدا کو تو مانتا ہو، یہ گاڈ لیس پرسن بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو خدا کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے، گاڈ لیس، جس کا کوئی خدا نہیں، ایتھیسٹ، ملحد، لا دین، جو خدا کا منکر ہے، خدا کے وجود کا ہی منکر ہے. اور دوسری بات، ہو سکتا ہے خدا کو مانتا ہو لیکن اس کی زندگی میں گاڈ لیس ہے، یعنی خدا ثانوی درجہ رکھتا ہے، دوسرا درجہ رکھتا ہے. سارے کام مقام حقوق کے ٹائم لگا تو دعا کرا لائیں گے. گاڈ لیس کا مطلب ہے کم تر. خدا کا درجہ اس کی زندگی میں کم تر ہے، دوسرا درجہ ہے، یعنی رین خون خدا واسطے. ٹائم لگا تو لگا، نہیں تو نہ صحیح. سو ہی از نمبر 1 یا تو سرے سے گاڈ لیس ہے یا پھر گاڈ لیس ہے. خدا تو ہے لیکن خدا کتے پیچھے ہوئے، آخری درجے پر ہے. ایسا شخص جب کوئی بزنس، کاروبار، کوئی سوداگری کر کے نفع کرنا جانتا ہے تو وہ سال کی پلاننگ کرتا ہے. یعقوب کہتا ہے اور یہ جانتا نہیں کہ کل کیا ہوگا، کل کے بارے میں تو معلوم نہیں، اور سال 2 سال 5 سال 10 سال کی تو پلان کر رہے. ہم اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں جانتے. We are not certain about our future, but God is for sure our future. مستقبل کے بارے میں، اپنے ہی مستقبل کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. پلاننگز تو کر رہے ہیں، کل کے بارے میں نہیں پتا. لیکن خدا وہ خدا ہے جو ہمارے مستقبل میں بھی کھڑا ہے، اس کو ہمارے حال کی طرح ہمارے مستقبل کا بھی پتا ہے. لہذا یعقوب کہتا ہے کہ تم سال بھر کی سوداگری کا پلان کر رہے ہو اور کل کا تمہیں پتا نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے یہ مثال بھی دی تھی. ایک امیر شخص ہے اور اس نے پرانی کوٹریاں ڈھا دی اور کہا نہیں بناؤ، اور اس گودام بنائے اور اس میں مال جمع کر لیا اور اپنی جان سے کہنے لگا اے میری جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، کھا پی عیش کر. مسیح خداوند نے کہا اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس کو آج ہی رات اس کی جان طلب کر لی جائے گی تو اس نے جو پرانی کوٹریاں ڈھا کر نہیں بنائی ہیں ان پر کون آ کر قبضہ کرے گا. اس کو تو یہی نہیں پتا، اس کو تو کل کے بارے میں نہیں پتا، اگلے ایک لمحے کے بارے میں نہیں پتا. تو آگے لکھا ہے ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، ریئلٹی اور فریجلٹی آف دا لائف، یعنی کتنی بریوٹی آف دا لائف، مختصر زندگی کے بارے میں یعقوب بتاتا ہے. کہتا ہے تمہاری زندگی، حال کیا ہے تمہاری زندگی کا؟ بخارات کا سا حال. ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے. بخارات ہوتے کتنی دیر کے لیے؟ یعنی کہ اڑ جانے والی چیز، ختم ہو جانے والی چیز، وینشڈ. پھر ان کا وجود، ان کی جگہ جہاں پر نظر آئے سب کچھ خالی. زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ہم بہت مختصر زندگیاں گزار رہے ہیں، بہت مختصر. ہماری زندگیاں اتنی مختصر ہیں کہ انجی لگتا ہے کہ جب ہمارے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں اپنی جب جوانی اور بچپن کو یاد کرتے ہیں یا ہم اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہیں تو انجی لگتا ہے جب پتہ ہی نہیں لگا، کھچمک دیں لنگ گئے نے سال. کتنی عارضی اور کتنی مختصر زندگی ہے. کنی باری دل کرتا ہے کاش کدی ریورس ہو جاتا نا، کدی ریورس ہوں تو اسی دوبارہ تو پھر نویں سریوں اتوں ہی شروع کر دے. تو یہ ریوائنڈ ہونے والی لائف نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگی کی حقیقت بخارات کی سی ہے. تو پھر آگے تنبیہ بھی کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے. اب ہمیں ڈائریکشن کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رویے کو چینج کر لو، اپنے رویے کو چینج کر لو. یہ کہنے کی بجائے کہ میں فلاں فلاں کام کروں گا، یہ کہنا چاہیے. 15ویں آیت میں لکھا ہے یوں کہنے کی جگہ
تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے. تو صرف ایک چھوٹا سا سینٹینس اپنے کاموں میں شامل کر لیا کریں. اگر خداوند کی مرضی ہوئی, اگر خداوند نے چاہا. اگر کوئی آپ کو فون کرتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پہنچے, کتنے بجے پہنچیں گے, آپ کہیں گے جی اگر خداوند کی مرضی ہوئی, خداوند نے فضل کیا تو ہم 12 بجے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. اگر خداوند نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کل ہم نکلیں گے. اگر خداوند نے چاہا تو ہم فلاں کام کریں گے. تو یہ جو لفظ ہے نا, God's will, the desire of God, اگر خداوند نے چاہا. یسوع مسیح نے خود بھی یہ بات ہمیں بتائی ہے. متی رسول کی معرفت لکھی کی مقدس انجیل کے 26ویں باب کی 39ویں آیت کے اندر مسیح خداوند نے بھی فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں, بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو. تو ہم خدا کو اپنے کاموں میں شامل کریں. سیلف سفیشینٹ لائف اچھی زندگی نہیں ہے کہ اسی وہ پنجابی چاہتے ہیں آپ ہی میں رجی پوجی تے آپ ہی میرے بچے جیون. سیلف سفیشینٹ لائف جس کے اندر خدا کی کوئی مداخلت ہی نہیں ہے, خدا کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے ہمارے کاروبار میں, ہماری سوداگری میں, ہمارے نفع میں, ہماری انکم میں, ہمارے روپے پیسے میں, ہمارے حالات میں, ہماری زندگیوں میں, ہمارے پلانز کے اندر, ہمارے فیوچر کے اندر. اسی خدا نو باہر کر دیتا ہے. ہمیں خدا کے بارے میں ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. تو یعقوب کہتا ہے کہ ایسی گاڈ لیس اور گاڈ لیس لائف سے تنبیہ کر رہا ہے کہ بھائی نکل آؤ ایسی باتوں سے. آپ اگر ایماندار نہیں ہے تو آپ گاڈ لیس لائف گزار رہے ہیں, اور اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ گاڈ لیس لائف گزار رہے ہیں. خدا کو پہلا درجہ دیں آپ کے کاروبار میں, روپے پیسے میں, سوداگری میں, ٹریڈ میں. خدا کی مرضی ہو, خدا کا حصہ ہو. تو جب ہم اپنے حصوں میں سے, اپنے کاموں میں سے خدا کو نکال دیتے ہیں, you do not know what happened tomorrow. اگر خدا نے چاہا تو یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, تو خدا کو انٹروین کرنے دیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی سیلف سفیشینسی پر توکل کرتے ہیں. سو یہ خدا کی من پسند زندگی نہیں ہے. گزار کے تے ٹر جاؤں گے, لیکن یہ خدا کی من پسند زندگی نہیں ہے. مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو, ایسا سب فخر برا ہے. تو گاڈ لیس لائف نہ گزارے, خدا کے ساتھ وفادار رہے. پھر خدا دولت بھی دے گا اور اس میں دکھ بھی شامل نہیں کرے گا. نہیں تو آپ دیکھیں اربا پتی لوگ نے, اور وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئے دن آپ کو میڈیا بتاتا ہے کہ وہ مر گیا. اربا پتی, کروڑا اربا پتی لوگ نے, اور وہ کس کے لیے چھوڑ جاتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو خدا سے دعا کرے کہ خدا مجھے دولت بھی دے, لیکن دولت میں دکھ شامل نہ کر, بلکہ میرے گھر میں خوشی اور شادمانی ہو. ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے, ادھروں تنہا آندی ہے تو ادھروں گھر چ لڑائی شروع ہو جاندی. جے تنہا آلے دن بھی لڑائی ہوندی ہے تو جدن مک جاندی تے پھر تے مکدی ہوئی نہیں لڑائی. تنہا مک جاندی ہے, لڑائی نہیں مکدی. تو دعا کریں کہ خدا ہماری دولت میں دکھ شامل نہ ہو, لڑائی جھگڑے شامل نہ ہو. سب کچھ ہوگا, برکت ہوگی, خوشی ہوگی, شادمانی ہوگی, کنٹینٹمنٹ ہوگی. اس لیے آؤ عزیزو اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں اور خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند تیرا فضل ہمیں سنبھالے, ہمیں برکت دے, اور ہم ہر قسم کی شیخی سے باز آئے. آخری بات جو لاسٹ پنچ ہے, یعنی یہ جو اس نے کہا کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے, نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا, یہ اس کے لیے گناہ ہے. تو خدا کو کاموں میں شامل کریں. خدا کے بغیر کوئی کام نہیں کر. ہم تو یہ دعاؤں میں بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا شہر کی حفاظت نہ کرے تو چوکیدار کا جاگنا ابس ہے, اور اگر خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. اور سب کچھ تو خدا کی مرضی سے ہے. پھر ہم خدا کو پہلا درجہ دینے کی بجائے سیکنڈ پر کیوں لے جاتے ہیں, لاسٹ پر کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ یاد رکھیں, خدا جب دولت لے لیتا ہے نا غربت میں, خدا ہمارے صبر کو آزماتا ہے کہ ہم کتنے صابر ہیں. تو جب ہم اپنی غربت میں اسی کڑواہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, بٹرنس کا شکار ہو جاتے ہیں,
خدا صبر دیتا ہے کہ بیٹرنس کی طرف آئیں, بٹرنس کی طرف نہ جائیں. تو جدوں اسی ماڑے حالاتاں چ بیٹر ہون دی بجائے بٹر ہو جانے ہیں, یہ ہمارا صبر کا امتحان ہوتا ہے. تو جب خدا ہمیں مشکل حالات میں سے گزار رہا ہوتا ہے نا, غربت میں سے گزار رہا ہے, تو ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے. وڈو وڈو نہ کریا کرو, پج پج کے نہ پیا کرو, خدا کے حضور میں بیٹھ جائیں جو سارے خزانوں کا مالک ہے. اور دوسری بات, جب خدا ہمیں دولت دے دیتا ہے, حالات بہتر ہو جاتے ہیں, تب خدا ہمارے ظرف کا امتحان کرتا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے, بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا, یہ اس کے لیے گناہ ہے. بھائی ہون تے تینوں مل گئے نے, ہون ویکھنا نہ تو ماڑے دا خیال رکھنا ہے کہ نہیں. تو دولت نہ ہو تو صبر کا امتحان, دولت ہو تو ظرف کا امتحان کہ کڈے وڈے ظرف دا بندہ ہے. تو اگر ہم کم ظرف ہو تو پھر ہم شیخی باز ہوں گے. پیسے چارہ نے ہاتھ چاندے نے تے بندے نو بندہ نہیں سمجھتے, جنوں مرضی لڑائیاں لینا شروع کر دینے ہیں. سو عزیزو, یہ بڑی پریکٹیکل یہ خط ہے. یہ اس کو یعقوب کے خط کو کہا جاتا ہے کہ جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر وزڈم بک ہے نا, امثال کی کتاب, حکمت کی کتاب, تو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر یہ جو یعقوب کا خط ہے نا, یہ وزڈم بک ہے. اس کے اندر زندگی کے مختلف باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے جو بنیادی چیدہ جو کام ہے نا, ان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ اے کرو تو چج نال زندگی گزارو گے. ایک ایماندار کی زندگی میں یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ وفادار ہوتا ہے. تو ہر قسم کی شیخی سے باز آئیں, خدا کو اپنے کاموں میں, اپنے بزنس, اپنے روپے پیسے میں شامل کریں, اور جہاں بھی جائیں, جو بھی کام کریں, یہ کہنا شروع کریں کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو کریں گے, اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو یہ بھی ہو جائے گا, اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو یہ بھی ہو جائے گا. تو اس سے خدا راضی ہوگا اور خدا اپنی مرضی میں آپ کو نقصان ہونے نہیں دے گا. اور اگر ابلیس نے جڑا چھائی لا کے بیٹھا ہوندا ہے, سن لائی, اگر ابلیس نے ہماری برکتوں کو ہتھیانے کی کوشش کی تو ہمارے نقصان کی تلافی کرنے والا بھی پھر خدا ہوگا. تو جے اسی اپنا کام خدا دے ہتھاں چ دیندے ہی نہیں تو پھر نقصان ہو بھی جائے تو بھگتتے پھرو, پھر خدا کو کیا, ہم نے اس کو شامل ہی نہیں کیا. آؤ سارے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند سے توفیق مانگیں گے, فضل مانگیں گے کہ خداوند تو ہر قسم کی نیکی بھلائی کا خدا ہے, ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے تمام کاموں باتوں میں تجھے شامل کریں اور تیری پاک مرضی کو جانے. دعا کریں گے.